बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से प्रोग्राम मुकाबिल देखने वालों को हम वेलकम करते हैं। फाइनली जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ तैनात कर दिए गए, जबकि जनरल साहिर शमशाद मिर्जा साहब की तकर्री बतौर चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी हो चुकी है। कहा जा सकता है कि मुल्क के अंदर हिजानी कैफियत इख्तिताम पसीर हो गई, मगर चंद अहम चीज़ें जो जानना बहुत ज़रूरी हैं। उम्मीदें क्या लगाई जा सकती हैं बतौर आर्मी चीफ, अपने ओहदे का इस्तेमाल करते हुए उनकी जिम्मेदारियां क्या होंगी, रिएक्ट कैसे करेंगे, जाने वालों की लेगेसी के हवाले से भी बात करेंगे, मगर उनकी तरजीहात क्या है जनरल आसिम मुनीर साहब की, क्या हो सकती हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। आमिर साहब, ये चंद मुख्तसर पॉइंट्स हैं, मगर जब हम गुफ्तगू करेंगे तो यकीनी तौर पर एक लंबी तफसील हमारे सामने आएगी। कह सकते हैं, चले पहले तो मुबारकबाद देती हूँ आपको, पाकिस्तानियों को, जो एक बहरान हमें नज़र आ रहा था फाइनली वो टल गया है। और ना सिर्फ टल गया है, बड़ा खुश उसलूबी से टल गया है कि ये जो डर था कि ये इसका तनाज़ा ना बन जाए कि इधर से नोटिफिकेशन समरी जाए और उसके बाद वो सदर पाकिस्तान उसको ये डर खदशा था कि रोक लें या लेट करें तो उससे तनाज़ा बढ़ जाना था। मैं समझता हूँ पीटीआई ने भी और प्रेसिडेंट अलवी साहब ने भी ये बड़ी एक अच्छी रवायत कायम की है कि इसके अंदर तनाज़ा नहीं बनाया गया। ये हमेशा ही हमारे लिए बड़ा अहम ओहदा होता है और हसास एक अपॉइंटमेंट होती है, मगर इस वक्त चूँकि जो मुल्क के हालात हैं, मईशत की जो हालात हैं, फिर आपके बॉर्डर की सिचुएशन थोड़ी सी टेंस हुई हुई है कि आर्मी इंडियन आर्मी के नॉर्दर्न कमांड के जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं उन्होंने बड़ी एक सख्त सी बात कर दी है। कल का उनका बयान था कि हम आज़ाद कश्मीर भी लेंगे अगर हमें ऑर्डर करें, तो वो एक जो एग्जिस्ट कर रहा है सीज़ फायर हमारे और उनके दरमियान में कुछ अर्से से, उसको ख़तरा हो सकता है। फिर अफ़गान बॉर्डर के ऊपर जो रोज़ वायलेशन होती है, तो इसलिए बड़ा इम्पॉर्टेंट था कि डोमेस्टिक सिचुएशन की वजह से, खित्ते की सिचुएशन की वजह से, कि ये तनाज़े के बग़ैर अपॉइंटमेंट हो तो हो गई। मगर अब जो है एक साथ में हम जिक्र सिर्फ क्योंकि बहुत ज़्यादा फोकस आसिम मुनीर साहब का भी रहता है, तो ये जनरल जो साहिर शमशाद साहब है तो वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। और उसके अंदर इंपॉर्टेंट ये है कि सीनियरिटी का एक प्रिंसिपल रहा है। ठीक है, कुछ टेक्निकल हिचेस थी ब्ला ब्ला ब्ला, मगर इन दी एंड जो है सीनियरिटी को ही फॉलो किया गया, जो कि एक अच्छी रवायत है। अनटिल कोई बहुत बड़े आपके रीजंस हों, और माजी में देखा गया है वैसे कि जो ख़राबी होनी होती है वो हो जाती है, उसका सीनियरिटी से या अपॉइंटमेंट से फ़र्क नहीं पड़ता। ये हालात का भी तकाजा रहता है, कुछ शख्सियत का तकाजा रहता है, तो ये मामलात वो नहीं है। मगर एक लेट्स हैव अ न्यू स्टार्ट, एक बिल्कुल नई शुरुआत है और उम्मीदें आपने सही कहा बहुत ज़्यादा हैं। सियासी पार्टियों की तो ज़ाहिर उनके सियासी मफादात के लिए उम्मीदें होती हैं, पर मैं समझता हूँ कि ओवरऑल फ़ौज के इदारे के अंदर, अवाम के अंदर जो उम्मीदें ये हैं कि इदारे की कुछ ख़राबियाँ ऐसी रही हैं जिसकी वजह से लेटली 2-4 साल में बहुत ज़्यादा तनकीद रही है। इस तरीके से कभी भी तनकीद नहीं रही, और उम्मीद की जाती है कि नए आर्मी चीफ जो हैं वो इस्लाहात करेंगे। इस्लाहात में ख़ास तौर पे दो चीज़ के जो ओवर स्ट्रेचिंग हो गई है पाकिस्तान आर्मी की, बहुत ज़्यादा सिविलियन मैटर्स में, इसको पीछे हटेंगे उससे, तो ये उम्मीदें हैं आवाम की। आप सियासी उम्मीदें करें तो वो ज़ाहिर है इमरान खान की एक बड़ी पैराडॉक्सिकल होप्स हैं कि मुतज़ाद होप ये है कि ये भी वो कह रहे हैं कि आर्मी को सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, और साथ में वो ये उम्मीद भी लगाए बैठे हैं कि ये इलेक्शन जल्दी करवाने में वो मुदाखलत करें और किसी तरीके से बाकी सबको टेबल पे बैठा के कहें जी जल्दी इलेक्शन होगा, और उनके आर्गूमेंट से उस पर अलग बात करेंगे। इस तरह ही नून लीग ने जो इनको लगाया है, वो मेरा नहीं ख्याल है कि इस वजह से लगाया कि ये सीनियर मोस्ट है। अच्छी बात है कि वो सीनियर मोस्ट हैं, मगर उनकी उम्मीदें भी हैं कि उनके ख्याल में शायद ये एक तासुर है एक उनका कि ये शायद पीटीआई के साथ इनका कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं माजी में रहे हुए। तो मेरा ख्याल है कि वो अगर नहीं भी रहे हुए तो जब आप आर्मी चीफ बन जाते हैं तो आपके ऑफिस का तकाजे होते हैं। सबसे बड़ा तकाजा ये होता है कि आप ये अपने इदारे के से रिस्पेक्ट, इज़्ज़त अर्न करते हैं, लेते नहीं हैं, अर्न करते हैं। उसके लिए वो आप काम करते हैं जिससे कि आपके इदारे के अंदर
وہ یہ کسی چیف کے ساتھ بھی یہ ایک تاریخ کا سبق ہے بہت بڑا پاکستانی آرمی کی تاریخ کا، کہ جس آرمی کے چیف کے متعلق ایک تاثر بنایا گیا کہ یہ اس کی طرف مائل ہیں یا اس کی طرف مائل ہیں، وہ ہمیشہ ایک ریئیکشن آتا ہے اور وہ کوشش کرتے ہیں بتانے کی کہ میں صرف اپنے ادارے کی طرف مائل ہوں. تو یہ سیاستدانوں کی یہ امیدیں لگانا جو ہیں وہ میرا خیال ایک تو تاریخ بتاتی ہے کہ غلط بھی رہی اور لگانی بھی نہیں چاہیے. تو اس لیے یہ ایسے وقت پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آئی ہے کہ امیدوں اور نا امیدوں کے درمیان یہ جو ایک توازن قائم کرنا ہے یہ بڑا چیلنجنگ جاب ہے. صحیح ہے، لیکن عامر صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ اگر تحریک انصاف سے متعلق نون لیگ یہ سوچتی ہے یا تاثر ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب کے ساتھ تعلقات ماضی میں کچھ اچھے نہیں رہے، مگر جس طرح سے سمری گئی اسی طرح سے سائنڈ ہو گئی، تو یہ تاثر تو زائل ہو گیا اپنی جگہ پر؟ نہیں، وہ میں نے کہا نا کہ ماضی ریسٹ ہسٹری بس وہ پرانی بات ہوگی، وہ ماضی ہے. ٹھیک ہے. تو ابھی یہ بڑا ضرورت ہوتا ہے، اور یہ اس طرح کے اسٹیریوٹائپ جو پرسیپشنز بن جاتی ہیں کہ یہ ادھر مائل ہیں یا وہ مائل ہیں، یہ بہت انفارچونیٹ بدقسمت ایک فیکٹر رہا ہے. مگر رہا ہے کہ یہ پہلے کبھی ہم 35-37 سال ہو گئے اس کام میں، تو چیف کی اس پہ اس طریقے سے اخبارات کے اندر ایڈجیکٹیوز کے ساتھ کہ یہ اب اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ اس کی طرف مائل ہے، یہ اس طرف مائل ہے، یہ بڑی اس طرح کی ڈیبیٹ ہوتی رہی. اور اس ڈیبیٹ کے اندر جو کافی اس وجہ سے بھی ہوتی رہی کہ ایک برا ماضی رہا ہے. یہ پرانا ماضی، میں نے ماضی قریب کی بات کر رہا ہوں کہ پچھلے 2-4 سال میں جس طریقے سے سیاست کے اندر مداخلت رہی، مارشل لاز میں تو سمجھ آتی ہے کہ ان کی ایک پرابلم ہو جاتی ہے کہ اپنے لیجیٹیمیسی کے لیے اور اپنی حکومت چلانے کے لیے ان کو یہ کام کرنے پڑتے ہیں. مگر جب سویلین گورنمنٹس کے اندر جو ہے یہ بہت زیادہ مداخلت رہتی ہے اور نیکڈلی رہتی ہے، اور نیکڈلی اس لیے بھی کہ وہ بائی ڈیزائن ہوتی ہے کہ یہ بتایا جاتا ہے کہ نہ صرف کہ ہم آپ کے ساتھ یہ کر سکتے ہیں بلکہ بتانا بھی چاہتے ہیں کہ ہم نے کیا ہے. ٹھیک ہے. یہ جو اس طرح کے الزامات لگے کہ فلانے لوگوں کے ساتھ یہ اٹھایا گیا، ٹارچر کیا گیا، اور یہ معاملات میں بہت زیادہ، اور وہ ایک بڑی، میں سمجھتا ہوں ایک ہینس لسٹ ہے کہ جو الزامات ہیں اس کی کریکشن بڑی ہی ضروری ہے. وہ آپ نے پہلے ہی بتا دیا کہ ریفارمز ہونی چاہیے. ریفارمز کی ہم جب بھی بات کرتے ہیں عامر صاحب، یہ ٹائم ٹیکنگ معاملہ ہوتا ہے، یہ مرحلہ ہی بڑا ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے. نئے آرمی چیف اگر ریفارمز کی طرف جائیں گے، آپ کو لگتا ہے کتنا وقت لگے گا؟ ایسے میں خدا نہ خاصا کوئی نیا تنازع جنم لے لیتا ہے. ہمارے ہاں اکثر پاکستان میں یہی صورتحال رہتی ہے. پہلے تو آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ یہ ریفارمز آہستہ آہستہ، یہ نہیں ہوگا کہ پہلے دن آئیں گے تو وہ بالکل وہ کروا لیں گے، تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. اور ساتھ میں یہ ہے کہ وہ کچھ چیزیں ان کو اپنی ٹیم بنانی ہوگی. یہاں ایگزسٹنگ جو ہے ٹرانسفر پوسٹنگ جو ہے ساری پہلے وہ کریں گے. اس کے بعد اپریل کے اندر یہ جو ان سے 4 نیچے جرنیل ہیں وہ چاروں کے چاروں ریٹائر ہو رہے ہیں، تو لیفٹیننٹ جنرل کی 4 ویکنسیز کھلیں گی، تو ان کی بھی سلیکشن کا ایک پروسیس ہوگا. پھر اس کے بعد وہ اپنی ٹیم کو سیٹ اپ کریں گے، مگر یہ ٹائم لگے گا. مگر ان کی جو پہلے دوسری جو بیانات آئیں گے اس پہ لوگوں کی بڑی نظریں ہوں گی. یہ جسچر بڑے آرام سے دیا جا سکتا ہے کہ ان معاملات پہ ان کی کیا فکر ہے، کیا سوچ ہے. تو اصلاحات ہوتی رہیں گی، وہ ٹائم کنزیومنگ ہیں، اپنے وقت پہ ہوں گی، مگر یہ میسج دینا، پیغام دینا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے کہ آپ اپنے بیانات سے کر دیں کہ آپ کو ادراک ہے ان کو کہ معاملات کس طرف ہیں، اور ان کی نیت ہے کہ ان معاملات کو ٹھیک کرنا ہے، یہ اصلاحات کرنی ہے. اور خاص طور پہ کچھ تو ہے نا اصلاحات ہیں کہ یہ آرمی کا سٹرکچر بدلنا ہے، ان کی جو ہے یہ ہاؤسنگز کے اندر اور بزنسز کے اندر انوالومنٹ نیکڈ قسم کی وہ پیچھے کرنی ہے. یہ ٹائم کنزیومنگ ہے. مگر بڑے ایک دن میں، پہلے دن میں ہی آتے ساری وہ، اگر یہ کہہ دیا جائے کہ فار ایگزامپل یہ ISI چیف جب تھے تو ان کا بڑا لو پروفائل تھا، کافی لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا کہ عاصم منیر نام کے ISI چیف بھی آئے تھے، اور عام آدمی کو نہیں. مگر باقی جو آپ دیکھیں نا، جنرل فیاض حمید کا ہر ایک کو پتہ ہے، موجودہ ISI چیف کا ہر ایک کو پتہ ہے. یہ شارٹ پیریڈ کے لیے تھے، مگر اس میں انہوں نے بڑا لو پروفائل رکھا. تو یہ اس لیے خاص طور پہ ان اداروں میں ISP اور ISI کے جو وہ ریفارمز نہیں ہیں، وہ صرف انسٹرکشنز ہیں کہ انسٹرکشنز دے دی جائیں، ایک میسج کنوے کرنا کہ جناب آئندہ ان کو کرب کیا گیا ہے، اپنے رول تک محدود کیا گیا ہے. تو وہ دینا کوئی مشکل کام نہیں ہوگا. اور یہ وہ ہوتا ہے نا کلیمر، یہ ٹوٹل جو ہے پاکستان کے اندر میں سمجھتا ہوں عوام کے اندر بھی، سیاستدانوں میں بھی، اکراس دا بورڈ جو ہے یہ ایک ڈیمانڈ ہے
کہ یہ وہ جو کہتے ہیں نا تھنگز آر ناٹ ویل ان دی اسٹیٹ آف ڈنمارک, یہ کچھ معاملات ہیں یہ کرنے ہی چاہیے. چلیے اب جو سیاسی معاملات ہیں یا سیاسی امیدیں عوام کی ہیں یا سیاستدانوں نے لگائی ہوئی اس پر بات کرنے کے لیے سیاسی لوگوں کی طرف رخ کر لیتے ہیں. اس وقت محمد زبیر صاحب یہ مسلم لیگ نون کے بڑے سینئر رہنما ہیں, یہ ہمارے ساتھ پروگرام مقابل میں موجود ہیں. سر آپ کے وقت کے لیے بہت شکریہ. جی زبیر, اچھا ہے ہم تھوڑے سے ٹیکنیکل فوج کے معاملات کر رہے تھے, مگر ظاہر ہے اس وقت جب یہ جنرل عاصم منیر کی پروموشن کی گئی ہے تو ایسا موقع ہے کہ سیاست میں کافی تلاطم ہے کہ یہاں پہ پہلے ان کی لانگ مارچ تھی پی ٹی اے کی, اب وہ دھرنا ہو گئی ہے, اور ظاہر ہے کہ اس وقت ان کو ٹائم لگے گا کہ یہ ہینڈنگ اوور ٹیکنگ اوور پہلی میٹنگ, اور مگر اس کے اندر جو ہے بریک نہیں آئے گی. تو یہ سیاسی اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا کریں. عمران خان صاحب ارلی الیکشن چاہتے ہیں, آپ لوگ بالکل نہیں چاہتے, اور پھر ایسے اس پہ جو ہے ایک نئے چیف آف آرمی سٹاف ہوتے ہیں, دونوں سے متضاد قسم کی امیدیں لگ جاتی, تو وہ کیسے اس سچویشن کو نپٹا پائیں گے؟ میرا خیال ہے ایک چیز تو میرا آپ بھی ایگری کریں گے کہ عمران خان کے لیے اب ایک تو ڈیلیما ہے, کیونکہ پہلے انہوں نے ووٹ آف کانفیڈنس کا جو بلیم تھا وہ بیرونی طاقتوں کے علاوہ یہاں جو تھا ڈائریکٹلی ملٹری پر ڈالا تھا, اور وہ آؤٹ گوئنگ چیف پر ڈالا تھا. وہ جو بھی کہیں, چاہے وہ نیوٹرل کے نام سے ان کو کہا گیا تھا یا چوکیدار کے نام سے یا کسی اور نام سے آپ کو پتہ ہے کہا گیا تھا, تو اس کی وجہ سے وہ ان کا ایک نیریٹو بھی بڑا اسٹرانگ بلٹ اپ ہوا تھا, جس کی وجہ سے وہ ایک مظلومیت کہ جی ساری فورسز نے مل کے مجھے, سیاسی جماعتوں نے, امریکہ نے اور یہاں کے جو ملٹری تھی اس نے مل کے میرا تختہ کروا دیا. تو یہ جو چینج آف دی ملٹری لیڈرشپ جو ابھی ہوئی ہے اس میں ظاہر سی بات ہے وہ نئے چیف کو تو نہیں بلیم کر سکتے کسی طرح سے. اینڈ آئی تھنک ان کے لیے تھوڑا سا یہ مشکل بھی ہوگا کہ اس وقت مے بی ہی ہیز این اپرچونٹی کہ وہ بلٹ اپ کریں, جو وہ ریلیشن شپ خراب ہو چکی تھی اس کو اب استوار کرنے کی کوشش کریں کہ بجائے کہ اور ان کے ساتھ پھڈا کریں. جہاں تک ان کے اس وجہ سے جو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وجہ سے جو ان کا یہ لانگ مارچ 26 کا تھا, وہ جو بھی انہوں نے ٹائم سمجھا تھا ٹائمنگ کے حوالے سے, میرے تو خیال ہے کہ وہ ان سے مس کیلکولیشن ہوئی ہے کہ 26 کو اب سینس نہیں بنتا, کیونکہ ان کی نظریں جو تھی ارلی الیکشنز کو مانگنے کی وہ فوج کی طرف تھی, حکومت کی طرف کبھی بھی نہیں تھی. وہ تو خود کہتے تھے وہ اور ان کی دوسری لیڈرشپ وہ کلیئر کرتی تھی کہ شہباز شریف یا جو حکومت وقت ہے ان کے پاس تو کوئی پاور ہے ہی نہیں. زبیر, میں آپ کی سوری بات کاٹ رہا ہوں, پر میں اس پہ فوکسڈ رہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ایک سچویشن یہ ہے کہ دھرنا اگر وہاں پہ ہوتا ہے اور وہ پرلانگ ہوتا ہے تو اسلام آباد بالکل کٹ آف ہو جاتا ہے فرام دا ریسٹ آف دا کنٹری. تو ایک سچویشن تو ہے, اگر یہ پرلانگ کرتی ہے تو زیادہ گمبھیر ہو جاتی ہے. تو ایسے موقع پہ جب ایک عسکری قیادت کی ایک تبدیلی آئی ہوئی ہے اور ایک سیاسی اس میں تلاطم رڑ رہا ہے, تو اس کو کیسے ریکنسائل اس کے ساتھ کریں گے؟ دو چیزیں, اس کا حل کیا ہے, مسئلے کا حل کیا ہے؟ مسئلے کا حل میرے خیال ہے عمران خان کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ میں پہلی پریشر ڈالوں نئے آرمی چیف پر, اور وہ چونکہ دھرنا ہوگا اور اس کی وجہ سے جو ملک میں آپ نے کہا جو حالات ہوں گے کٹ کے رہ جائے گا اسلام آباد, تو آرمی چیف شاید ہی ول ریچ آؤٹ ٹو عمران خان, اور پھر شاید حکومت وقت کو جا کے کہیں کہ کوئی مسئلے کا حل کریں, کچھ گیو اینڈ ٹیک کر کے کچھ ارلی الیکشن کر لیں, کچھ ان کی بات مان لیں کچھ ان کی بات مان لیں. لیکن میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے, کوڈ بی رانگ بیکاز یہ تو آنے والے دن بتائیں گے, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ دھرنا ہو جائے گا اور یہ سب ہو جائے گا, میرا نہیں خیال ہے یہ پاسبل ہوگا. دھرنا 2-3 دن سے یا 2 دن سے یا 3 دن سے زیادہ نہیں ہو سکتا, اور ایٹ لیسٹ ود دا نمبرز کوئی 1000-2000 بیٹھ جائیں وہ اور بات ہے, بٹ وہ میرا نہیں خیال ہے کہ ویسے آپ کا تو کبھی بھی خیال نہیں رہا ابھی تک یہ چیز انہوں نے نہیں, ابھی تک میں سچ ان کے جو جلسے ہوتے رہے ہیں وہ بڑے ہوتے رہے ہیں, اور پنجاب میں ان کی حکومت ہے, پنڈی میں تو 2-4 ہزار بندے سے ہی وہ سارا چوک بند ہو جاتا ہے, ٹریفک بند ہو جاتی ہے. عامر صاحب, میں یہ تو بالکل گیون کرتا ہوں کہ جو جلسے انہوں نے کیے پچھلے 6-7 مہینے میں بڑے زبردست کیے, دھواں جلسے کیے, لیکن میں ہمیشہ سے یہ میرے موقف رہا ہے کہ دھرنے میں اور جلسے میں بہت زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے. وہ یہ 2014 نہیں ہے
ان قوتوں کا سہارا نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ 126 دن بیٹھ گئے تھے. اب وہ نہیں ہو سکتا اور اسی وجہ سے وہ اسلام آباد آ بھی نہیں رہے. نہیں ہونا بھی نہیں چاہیے میں سمجھتا ہوں, کیونکہ یہ ایک ہم نہیں چاہتے کہ جنرل عاصم منیر صاحب سیاسی معاملات میں مداخلت کرنے کی سچویشن آئے, مگر کیا کریں, یہ سیکورٹی ایشو بھی بن جاتا ہے جب آپ کی فوڈ سیکورٹی, اکنامک سیکورٹی تھریٹنڈ ہو جائے اور لا اینڈ آرڈر کی بھی ایک سچویشن ہو جائے, اور وہاں سے پنڈی یاد رہے کہ جی ایچ کیو بھی اس کے اندر ہے, آرمی یونٹیں بھی ہیں, تو وہ ایک ان کا ایشو بن جاتا ہے جس کے اندر پھر یہ نہیں کہ سیاسی وجوہات کی وجہ سے, سیکورٹی کی وجوہات کی وجہ سے بھی انوالومنٹ تو ان کو کرنی پڑے گی. ان کو اب یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ کس حد تک کریں گے یا نہیں کریں گے. ابھی کل ہی تو آؤٹ گوئنگ آرمی چیف نے کہا ہے کہ وہ سیاست میں نہیں حصہ لیں کہ انسٹیٹیوشن نے فیصلہ کیا ہے. تو مجھے نہیں پتا, ہم تو یہی امید لگا کے بیٹھے کہ اگر ایسی کوئی کمٹمنٹ کر لیا تو یہ ہونی چاہیے, کیونکہ پاکستان کا آئین یہی کہتا ہے. تو یہ کوئی خواہش تو نہیں ہے, ہم سب کی خواہش ہے کہ پاکستان کے آئین کے حساب سے سارے ادارے چلیں, چاہے پارلیمنٹ ہے, چاہے فوج ہے, جوڈیشری ہے, جو بھی ہے. تو اگر نئی شروعات ہونی ہے تو اب سے نئی شروعات ہونی. اور ہم ہمیشہ سے یہ کہتے تھے کہ اگر وہ پولیٹیکل پارٹیز جن کو زور دے کے عمران خان کی طرف کیا گیا تھا, مثال کے طور پر ایم کیو ایم ہے یا باب پارٹی ہے, تو اگر ایم کیو ایم اور باب پارٹی نے دوسری موقف اختیار کر لیا 2022 میں کہ جی وہ پی ڈی ایم کی طرف ان کا رخ ہو گیا, تو عمران خان کو سب سے زیادہ ایکسیپٹ کرنا چاہیے تھا. عمران خان کا مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کی عادت ہی نہیں ہے 2010 سے لے کے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ فوج کو ان کا سپورٹ رکھنا, کنٹینیوڈ سپورٹ رکھنا ان کا ایک رائٹ ہے, کہ جی وہ رائٹ ہمیشہ عمران خان کی طرف اس لیے ہونا چاہیے جھکاؤ کیونکہ دوسرے جو ہیں وہ چور اور ڈاکو ہیں. اور عامر میں صرف یہ لاسٹ بات ضرور کہوں گا یہ سینٹینس اس موضوع پر, کہ عمران نے ابھی تھوڑے دن پہلے یہ کہا کہ اگر میں مان لیتا ہوں کہ جی ملٹری نہیں انوالو تھی مجھے گرانے میں, لیکن ان کو تو نہ لے کے آتے. تو مطلب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایکویشن کا تو دو پارٹس ہوتے ہیں نا, کہ اگر عمران خان گر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں اچھا آپ نے نہیں گرایا, لیکن ان کو تو آپ لائے ہیں بھائی, کوئی گرے گا تو کوئی آئے گا نا. صحیح, ٹھیک ہے, نہیں ہو سکتا. لیکن زبیر صاحب ابھی بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ یہ معاملہ تو طے ہو گیا کہ آرمی چیف نئے آرمی چیف پاکستان میں تعینات ہو گئے. اب دونوں طرف میں صورتحال ایسی ہے, نہ عمران خان صاحب لچک مظاہرہ کر رہے ہیں, نہ آپ لوگوں کی گورنمنٹ اس وقت لچک مظاہرہ کر رہی ہے. اگر فرض کر لیتے ہیں کہ خان صاحب دھرنا اپنا لمبا کر دیتے ہیں, تو کیا آپ لوگوں کی گورنمنٹ کسی ایک سطح پر یہ سوچ سکتی ہے کہ ڈیلیگیشن بھیجا جائے چند ایسے لوگوں پر مختص جو آپ کے لیے بھی قابل قبول اور خان صاحب کے لیے, کہ جی دھرنے کو اپنے ختم کرے؟ کوئی ایسا آپشن آپ لوگوں کے مائنڈ میں ہے, زیر غور ہے کہ اس کے اوپر عمل کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں ریالٹی کیا ہے, اپریل 2022 سے ود ان اے ڈے اور ٹو آفٹر ووٹ آف نو کانفیڈنس عمران خان نے کا آبجیکٹو یہ تھا پی ٹی آئی کا کہ فورس کرنا حکومت کو کہ وہ ڈیزالو کریں اسمبلیز اور الیکشن کا اعلان کرے. اور وہ فورس کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ عوام کو سڑکوں پر لے کے آئے تھے, اور انہوں نے اس سلسلے میں جلد سے جلوس سب کچھ کیا. لیکن حقیقت یہ ہے, اور یہ میں بالکل آنیسٹی سے کہہ رہا ہوں اور آپ کو بھی پتا ہے, کہ ان لائک فار ایگزامپل 2014 کوئی ایسا وقت نہیں آیا ہے کہ جب حکومت کے اوپر اس قسم کا دباؤ ہو سڑکوں کی وجہ سے کہ اب کیا کریں. یہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ جی کوئی ڈیلیگیشن جائے, یہ ابھی تک تو نہیں آیا. اور یہ انسپائرڈ آف دا فیکٹ کہ عمران خان کی پاپولیرٹی پیک کی, جو کہ الیکشن کے ریزلٹس میں بھی سب نے دیکھا ہے سو آن, بٹ اس حد تک حکومت پر ایک منٹ کا بھی دباؤ نہیں ہوا. اب اگر آنے والے دنوں میں اگر کوئی ایسی بات آپ کہہ رہی ہیں کہ اب شاید وہ دباؤ آ جائے گا, تو جب وہ دباؤ آئے گا تو پھر دیکھیں گے اس کے ریئیکٹ کریں گے پولیٹیکل کیا کر سکتے ہیں. لیکن اس وقت تو ہم سمجھتے ہیں جو عمران خان ہیز ناٹ بین ایبل ٹو مسٹر انف سپورٹ ٹو فورس دا گورنمنٹ ٹو ڈیزالو دی اسمبلی. زبیر, یہ بڑے عرصے سے ہم 30-40-50 سال سے ہمارا ایک سبق, تاریخ کا ایک سبق رہا ہے پاکستانی سیاسی تاریخ کا, کہ سیاستدانوں کی اور بڑے اور بھی طبقوں کی سب کی خواہش رہتی ہے کہ فوج کی انوالومنٹ پالیٹکس کے اندر کم ہونی چاہیے. مگر یہ بھی تاریخ کا ایک سبق رہا ہے کہ جو پاور میں ہوتا ہے وہ اپنے مفادات کے لیے ان کو یوز کرنا چاہتا ہے, اور اپوزیشن بھی جو بھی ہوتی ہے وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے معاملات میں ہمیں پاور میں لانے کے لیے جو ہے ان کی مداخلت ہو.
تو ابھی یہ ایک حالات بنے ہیں کہ کیونکہ پورے ملک کے اندر یہ ماضی قریب کے اندر جو واقعات ہوتے رہے ہیں اور جس لیول تک یہ انوالومنٹ بڑھ گئی تھی تو بڑی تنقید ہے اور ایک ماحول ہے, ایک کلیمر ہے, پبلک کلیمر ہے کہ نئے چیف آ کے اصلاحات کریں اور اس چیز کو عمل کروائیں اس چیز پہ. تو یہ مگر آپ کے اینڈ پہ بھی تو امیدیں لگی ہوئی ہیں, عمران خان کی اپنی امیدیں, مگر آپ لوگوں کی بھی سیاسی امیدیں یہ ہیں کہ عمران خان کی جو ڈیمانڈز ہیں اس کے اوپر نہ کیا جائے, تو کیسے مسئلے کا حل نکلے گا؟ نہیں دیکھیں, ایک تو دو باتیں ہیں آپ جو کر رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ سیاست میں بالکل عمل دخل نہیں ہونا چاہیے, اور یہ جو ہم کئی لوگ کہتے ہیں کہ آہستہ آہستہ ہوگا, آہستہ آہستہ کی کوئی بات نہیں ہے. پاکستان کا آئین ہے, اس میں بڑی کلیئرلی باؤنڈریز ڈیفائن کی ہوئی ہے, اور اسی طرح سے ہونا چاہیے. اس کی رسپانسبلٹی دونوں پر, سویلینز پر, پولیٹیکل پارٹیز پر بھی اور حکومت وقت پر بھی اور ملٹری لیڈرشپ دونوں پر ہوتی ہے کہ اگر یہ چیز سب ایکسیپٹ بھی کر رہے ہیں کہ ہوتی رہی ہے اور بہت زیادہ ہوتی رہی ہے, تو پھر یہ اچھی چیز تو نہیں ہے. ملک اس وقت جس سچویشن میں ہے, کیا یہ اتنے سالوں میں اگر وہ انوالومنٹ کا فائدہ بھی ہونا چاہیے تھا نا, کہ پاکستان کے عوام میں خوشحالی بھی ہونی چاہیے تھی, پاکستان کی معیشت بھی زبردست ہونی چاہیے تھی. یہ 4 مارشل لاز لگ کے ختم ہو گئے, 35 سال حکومت بھی ہوئی, تو اس سے کیا معیشت پاکستان کی زبردست ہوگی, اور باقی سارے ملک ہمارے سے آگے نکل گئے ہیں. تو ایک تو بالکل کلیئر ہے کہ بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے, اور سویلین لیڈرشپ کو اپنی رسپانسبلٹیز کو سمجھنا چاہیے اور اس پر ڈپینڈ نہیں کرنا چاہیے کہ اپنے اوپوننٹس کو کرش کرنے کے لیے اور اپنی حمایت میں کوئی چیزیں کرنے کے لیے ملٹری کو استعمال کریں. بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ تو سب کو اب سمجھ آ جانی چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ مسئلے کا حل جو آپ کہہ رہے ہیں, تو مسئلے کا حل پولیٹیکل پارٹیز آپس میں طے کریں نا. عمران خان کے پاس جو بھی جمہوری طریقہ ہے فورس کرنے کا الیکشن, وہ ان کا رائٹ ہے, ان کا لیجیٹیمیٹ رائٹ ہے ٹو ڈیمانڈ ارلی الیکشن. جیسے پی ڈی ایم جب اپوزیشن میں تھی تو وی ور ڈیمانڈنگ ارلی الیکشنز فرام عمران خان. صحیح کہہ رہے ہیں زبیر, میرے خیال یہ مجھے اشارے کر رہی ہیں کہ بریک انہوں نے لے لی ہے. میں کوئکلی پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ یہ آپ کا ایک نون لیگ کا ایک ماضی رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی تمام ہی جو انہوں نے چیف لگائے ان کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں رہے. آگے 2 دفعہ پہلے بھی آپ نے سینئر موسٹ لگائے, آصف نواز جنجوعہ اور جہانگیر کرامت, انہوں نے کسی کو سپر سیڈ نہیں تک کیا, اور ان دونوں کے ساتھ بھی جو ہے نا کوئی معاملات اتنے اچھے نہیں رہے. کیا ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ابھی کوئی لیسنز لرن کیے گئے ہیں اور وہ تاریخ نہیں دہرائی جائے گی؟ میرا خیال ہے امید کرنی چاہیے کہ a new beginning will be made, اور انشاءاللہ تعالی جس طرح میں پہلے کہہ رہا تھا کہ ایسے حالات نہیں ہوں گے کہ جس میں کوئی کشمکش ہو پنڈی اور اسلام آباد کے درمیان. میرا خیال ہے ہسٹری سے اگر سب نے سبق سیکھا ہے تو انشاءاللہ تعالی ریلیشن شپ وہ 1 پیج والی نہیں میں کہہ رہا جو کہ عمران خان کے زمانے میں تھی, اپنا اپنا پیج ہونا چاہیے, لیکن اپنی اپنی رسپانسبلٹیز ہونی چاہیے. تو انشاءاللہ تعالی ایک شروعات ایسے کانکریٹ ٹرمز میں, ایک تو آف کورس مداخلت نہیں ہونی چاہیے, آرمی کی اوور ریچ ختم ہونی چاہیے, آئی ایس آئی اور آئی ایس پی آر کے رول ڈیفائنڈ ہونے چاہیے, مگر کانکریٹ ٹرمز میں آپ کی کیا امیدیں ہیں نئے آرمی چیف سے؟ ہم تو دیکھیں نا, ہماری امید پرائم منسٹر کی امید تو بڑی کلیئر کٹ ہے, سمپل سی ہے کہ جی ہماری ایک پروفیشنل آرمی ہے, ون آف دی موسٹ ڈسپلنڈ آرمیز ہے, اور وہ اگر فوکس اپنے پروفیشن پر کرے گی تو وہ پاکستان کے لیے سب سے اچھا چیز ہے. پاکستان کے جو پولیٹیکل جو حالات ہیں اس میں بھی نیڈ اے فائٹنگ آرمی جو کہ اپنے پروفیشنلزم کے حوالے سے اپنے سب سے اچھے اس پر ہو, اور سویلین حکومت اپنا کام کرے. آئی تھنک دیٹ از اٹ. چلیں ٹھیک ہے, انشاءاللہ تعالیٰ پھر زحمت دیں گے. بہت شکریہ زبیر صاحب, ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما. ایک بریک کی طرف چلتے, بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے کتنا پازیٹیو رسپانس دیکھنے کو ملا گورنمنٹ کے حوالے سے بھی, اور آگے ترجیحات کیا ہو سکتی ہیں نئے آرمی چیف کی. اسٹیو داس. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اچھا عامر صاحب, باقی سارے پوائنٹس کے اوپر بھی جاتی ہوں, مگر جس طرح دھرنے کے حوالے سے زبیر صاحب سے بھی بات ہوئی تو لگتا ہے گورنمنٹ تو ذہنی طور پہ تیار ہے کہ دھرنا لمبا بھی ہو جائے تو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا. میرا خیال وہ ایک تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں نون لیگ والے کہ ایز ایف یہ کوئی ان کو پریشان نہیں ہے. پریشانی کا مسئلہ بہرحال ہے, اور عمران خان صاحب کا بھی کلیئرلی اب یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ دھرنا کتنا پرولونگ کرتے ہیں. آیا کیونکہ 2 چیزیں ہیں نا,
ایک طریقہ تو یہ ہے کیونکہ فوری طور پہ یہ امید لگانا کہ ابھی آرمی چیف 29 کو بننا ہے، بنتے ساری وہ یہ کام کریں گے، یہ نہیں کر سکتے. آپ دیکھیں شروع میں ان کی یہ ٹیکنگ اوور کے پروسیجرز ہیں، پھر انہوں نے اپنی ٹرانسفر پوسٹنگ کرنی ہے، اپنے آرمی کے معاملات کو ڈیل کرنا سب سے پہلے. تو سیاسی کے لیے ان کو ٹائم دینا ہے کہ نہیں دینا. مگر عمران خان نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے جو دھرنا کہا ہے، ابھی لانگ مارچ میں وہ دھرنا کہہ رہے ہیں، دھرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ تھوڑا سا پرولونگڈ تو یہ لازمی ہے ہی ہے. تو اس سے میرا خیال وہ ایک چاہے چینج آف سٹاف ہو گیا ہے، اوپر تبدیلی آ گئی ہے، مگر وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ میں کانسٹنٹلی یہ پریشر رکھوں. چاہے نئے آرمی چیف بھی ہیں تو میرا ان کے پاس ایک ہی طریقہ کار ہے، اور یہ جو 1 مہینے سے وہ ٹیمپو بلڈ کر رہے تھے اس کو وہ توڑنا نہیں چاہتے ہیں. تو وہ یہ میرا خیال چاہ رہے ہیں، یہ ان کے اس سے لگ رہا ہے کہ وہ یہ پریشر کو نا ایز آف نہیں کر رہے ہیں جب تک ان کی ڈیمانڈز کے متعلق کوئی بات نہیں کی جاتی. اور یہ کرائسس ہو جائے گا فوری طور پہ. میں نے کہا نا کہ پیراڈاکس ہے کہ مداخلت چاہتے بھی ہیں اور مداخلت نہیں بھی چاہتے ہیں، یہ ایک ڈیلیما آ گیا. صحیح ہے، ٹھیک ہے. جو ترجیحات ہوں گی نئے آرمی چیف کی اس کے اوپر میں الگ سے بات کروں گی، مگر بہت سارے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کون سی ایسی چیز ہے جو جنرل عاصم منیر کو جو دوسرے آرمی چیفز ہیں ان سے ڈفرینشیٹ کرتی، انفرادیت کا شکار کرتی ہے، ان کو بالکل الگ ظاہر کرتی ہے؟ 2-4 چیزیں ان کی اپوائنٹمنٹ میں نہیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ ان کے متعلق یہ کہہ دیا جاتا ہے، اور کئی لوگ بڑا اس کو منفی انداز سے پیش کرتے ہیں کہ جی یہ OTS کے ہیں. یہ آفیسرز ٹریننگ سکول جو ہے، یہ جو ہی پاکستان بنا تو آفیسرز کی کمی تھی. ایک دم سے انڈیا سے جو انڈین اس میں آئے تو آفیسرز اتنے زیادہ نہیں تھے، تو آفیسرز کی ضرورت تھی. تو 1948 میں یہ سلسلہ شروع کیا کہ جلدی جلدی افسر بنائے جائیں. تو فرق یہ ہے کہ PMA جو پاکستان ملٹری اکیڈمی کا کول ہے، وہاں پہ ایک لانگ کورس ہوتا ہے 4 سال کا JCB، اور ایک شارٹ کورس ہوتا ہے جو کہ 2 سال کا ہے کہ آپ FA کے بعد آتے ہیں، وہ 2 سال ہیں. OTS جو ہے پہلے یہ کوہاٹ میں تھا، اب یہ منگلا میں چلا گیا ہے، درمیان میں اس کا کچھ عرصہ رکا بھی تھا. تو اس کے اندر 1 سال کی ٹریننگ ہوتی ہے. اچھا. تو فوج میں ایک نا اب کہہ لیں کہ ایک کاسٹ سسٹم ہے کہ کئی دفعہ PMA کے لوگ یہ کہ تاثر دیتے ہیں کہ ایسے وہ کوئی سپیریئر ہیں اور ان کی 2 سال کی ٹریننگ ہوئی ہے اور منیمم 2 سال کی، اور ان کی 1 سال کی ٹریننگ ہے اس کی وجہ سے. مگر میں سمجھتا ہوں OTS سے آ کے پہلی آرگومنٹ تو یہ ہے کہ اگر آپ اس لیول تک آ جاتے ہیں کہ لیفٹیننٹ جنرل بن جاتے ہیں اور پھر کورٹ بن جاتے ہیں اور پھر آرمی چیف بھی بن جاتے ہیں. دوسرا یہ کہ 1 سال کی ٹریننگ 6 مہینے کی کم ہونے سے کوئی لیسر آفیسر ہوتا ہے، یہ اس لیے بھی ٹھیک نہیں ہے کہ PMA کے اپنے جو ہے فار ایگزامپل جو ان کے PMA کے کورسز تھے 4th and 5th، اس وقت 65 کی وار ہو گئی تھی، تو انہوں نے جلدی جو ہے نا اس کے دوران ڈیوریشن کم کی تھی، 1.5 سال کی کر دی تھی PMA کی بھی. اور اس دوران میں جب لوگ پروموٹ ہوئے تھے اس کے اندر بڑے بڑے سینئر جنرلز بعد میں وہ جنرل بنے. اس کے بعد پھر 36th and 37th وہ بھی ایک دم سے فوج میں 70 میرل 1 کی وار کے بعد ایک دم شارٹیج ہو گئی تھی، تو انہیں 36 اور 37 جو کورسز تھے ان کو اکٹھا کر دیا تھا. اور مگر اس میں سے آپ دیکھیں جنرل یوسف 36 کے تھے، پھر 37 لانگ کورس کے جو تھے وہ یہ بھی ریڈیوس کر دیا گیا تھا. تو اس کے اندر جنرل محمود، جنرل ذوالفقار، جنرل عثمانی، تو کافی سارے جرنیل بنے. تو ان کے یہاں بھی شارٹ کورسز ہوتے رہے. اور میرا ریسنٹلی یہ جو وار ٹیرر تھی اس کے اندر بھی دوبارہ 2 کورسز کو ملا دیا گیا ہے. تو یہ 1 سال کی ٹریننگ یا اس سے تھوڑا سا 19-20 کا فرق پڑ بھی سکتا ہے، مگر اس کو ایک بالکل اصول بنا لینا نہیں. تو کہتے ہیں یہ اعزاز کی بات ہے، یہ پہلے آرمی چیف ہے جو OTS سے OTS سے یہ پہلے ٹیکنیکلی ہیں 4 سٹار جنرل ملک پہلے بھی آ چکے ہیں. جو KM عارف تھے وہ وائس چیف آف آرمی سٹاف تھے، تو وہ بھی 4 سٹار بنے. تو یہ دوسرے ہوں گے ٹیکنیکلی جو ہے. دوسرا ان کی ایک خصوصیت جو ہے وہ انفرادیت کہہ لیں، وہ یہ ہے کہ پہلے کوئی ایسا چیف نہیں آیا جو کہ ملٹری انٹیلیجنس کا بھی رہا اور ISI کا بھی رہا. 2 انٹیلیجنس ایجنسیز کا. پہلے جنرل کیانی جو تھے وہ ISI کے چیف تھے، اس کے بعد وہ بنے آرمی چیف بنے. اس سے پہلے جنرل ضیاء الدین بٹ صاحب جو تھے نا ان کو ایسے چیف لگایا گیا تھا، مگر وہ تجربہ اتنا کامیاب نہیں رہا. ان کو جب آرمی چیف بنایا گیا تھا تو بنیادی آرگومنٹ یہ دیا گیا تھا کہ نہیں یہ انجینئرنگ کورس ہیں اور پھر یہ ISI میں ہیں، تو انٹیلیجنس کے اس کی بننے کی چیف روایت نہیں تھی. مگر جنرل کیانی صاحب اب تو بن چکے ہیں، ایکسٹینشن بھی لے چکے ہیں، تو یہ روایت موجود ہے. مگر MI اور ISI کے دونوں کا یہ ایکسپیرینس پہلے ہے. میرا سمجھتا ہوں اس کے مثبت پہلو یہ ہے
کہ اس وقت ایک کلیمر ہے, میں کہہ رہا ہوں ایک بالکل ہر آدمی کی خواہش ہے کہ آئی ایس آئی کے رول کو ری ڈیفائن کیا جائے. تو ان کو ایگزیکٹلی پتہ ہے کہ آئی ایس آئی کی کیا خرابیاں ہیں, کیونکہ یہ وہاں پہ رہ چکے ہوئے ہیں, تو ان کے لیے آسان ہوگا کہ اس کے ریفارمز کرنے, اصلاحات کرنا. دوسرا یہ کیو ایم جی رہے ہیں, کیو ایم جی تھوڑی سی سائڈ لائنڈ جاب ہوتی ہے کہ کوارٹر ماسٹر جنرل جو ہے انہوں نے لاجسٹکس یہ وہ دیکھ رہے ہیں, مگر اگر اصلاحات کرنی ہے تو آپ کو آرمی کے سسٹم کا پتہ ہونا چاہیے. ان کو بہت زیادہ پتہ ہے, کیو ایم جی کے ایکسپیرینس جو ہے آپ کو بتا دیتا ہے کہ اس کی لاجسٹکس کے کیا مسائل ہیں, مین پاور کے کیا مسائل ہیں, تو وہ ہے. دوسرا ان کا کمانڈ کا ایکسپیرینس جو ہے نا وہ بڑا کروشل رہا ہوا ہے کہ ایز جی او سی ان کے بعد ناردرن کمانڈ رہی ہوئی ہے منگلا 10 کور میں جنرل باجوہ کے انڈر. یہ جی او سی ناردرن کمانڈ جس میں ناردرن ایریا سارے آپ کے آ جاتے ہیں, انڈیا کے ساتھ سارا بارڈر جو ہے اور ایل او سی جو ہے وہ اس کے انچارج رہے ہوئے ہیں. سو ان کو انڈیا کا یہ معاملات کا بھی بہت زیادہ میرا خیال ہے اپنی آئیڈیا کے سرو کیا ہوا ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. لیکن سواڈ آف آنر کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے کہ شاید وہ بھی ان کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے. جی, اس سے پہلے جو ہے آرمی چیف میری اطلاع کے مطابق جو ہے یہ او ٹی ایس کے اندر جو ہے ان کو سواڈ آف آنر جو ہے ملی ہے. اس سے پہلے کسی آرمی چیف کو سواڈ آف آنر والا کوئی آرمی چیف نہیں تھا, تو ان کا ایک ایکسیپشنل ہے. اور پھر یہ بڑی بات ہے کہ آپ بالکل یہ سیلف میڈ آدمی ہیں ان کے متعلق, اور سائر شمشاد صاحب بھی جنرل جو ہیں ان کے متعلق بھی کہتے جا رہے ہیں کہ وہ بڑی سیلف میڈ آدمی ہیں. ورنہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کسی ایک آرمی بیک گراؤنڈ کی فیملی سے آ جائیں تو یہ شک رہتا ہے کہ جی آپ کی فلانی پروموشن جو ہے فلانے جنرل کے رشتہ دار تھے یا فلانے کے بیٹے تھے, تو یہ فیکٹر بھی ہیلپ کرتا ہے. تو یہ جب ایسے بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں جو کہ بالکل اپنی محنت کی وجہ سے اور اپنی خوبیوں کی وجہ سے ترقیاں پاتے ہیں, تو یہ ایک بڑی نوٹیبل چیز ہوتی ہے. صحیح ہے, لیکن ہمیں یہ بھی نظر میں رکھنا چاہیے عامر صاحب کہ پاکستان ایک ایسا ہمارا سسٹم, ہماری سوسائٹی ایسی ہے جس میں ریلیجیسلی بھی بڑی چیزوں کو جج کیا جاتا ہے. جیسے حافظ قرآن ہونے کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ان کے سامنے آ رہی ہیں, اور یہ کہا جا رہا ہے پہلے پاکستان کے آرمی چیف ہیں جنہوں نے قرآن پاک کو حفظ کیا ہے. اینی ہو, آپ مجھے یہ بتائیں کہ جتنے پوائنٹس ہیں کیا یہ کافی ہیں اصلاحات کے لیے؟ کیا یہ کافی ہے کہ تمام ادارے کے اندر جتنے بھی چیزیں ہیں ان کو حدود کار میں رکھا جائے؟ کیا یہ پوائنٹس کافی ہیں؟ یہ ان کی خوبیاں اپنی جگہ, مگر یہ ایسے وقت پہ آئے ہیں کہ جب یہ وقت کا تقاضا بن چکا ہوا ہے. یہ ساری سیاسی پارٹیاں کہہ رہی ہیں اور ان کو اپنے ادارے کی عزت اور وقار کو بحال کرنا ہے, کیونکہ یہ لیٹلی کچھ سالوں سے جو تنقید کا نشانہ عوامی مقبولیت میں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, کمی آئی ہے. اور اس کو بحال, عزت اور تکریم کو بحال کرنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ یہ کچھ سٹیپس لیے جائیں. یہ سویلین علاقوں سے واپس جائیں, ہاؤسنگ کے اندر اپنی انوالومنٹ کم کریں. ڈی ایچ اے کے اندر فار ایگزامپل سرونگ جنرل نہیں ہونا چاہیے. وہ ایک کرپشن کی ابتدا بھی بڑھتی ہے اور اسے سویلین لوگ بھی تنگ آتے ہیں. یہ پیچھے پڑنا پڑے گا, ان کی انڈسٹریل ایمپائر بھی تھوڑا سا بیک آؤٹ کرنا پڑے گا, ہاؤسنگ سے بیک آؤٹ کرنا پڑے گا. دوسرا پھر یہ ہے کہ خاص طور پہ یہ دو ادارے جو ہیں آئی ایس پی آر اور آئی ایس آئی, ان کے پولیٹیکل آفس خاص طور پہ اس کو کرب کرنے کی اور ری ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ اس کے لیے جسچر دینا, جو اصلاحات تو وقت لے جائے گا, مگر میرا خیال ہے کہ ان کو بہت شروع میں ہی اپنی پہلی جو تقریر ہو یا کور کمانڈر کانفرنس ہو تو اس کے اندر ایجنڈا سیٹنگ کر دینی چاہیے, بتا دینا چاہیے, ایسا جسچر دینا چاہیے. ہم سب کی نگاہیں اس بات پہ ہیں کہ وہ کیا ان معاملات کے اندر, وہ کیا, ہم سب امید لگائے بیٹھے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں. صحیح ہے, ٹھیک ہے. جنرل باجوہ صاحب کی جو لیگیسی ہے اس کے اوپر میں اگلے سیگمنٹ میں بات کروں گی, مگر اس سے پہلے عامر صاحب مجھے یہ بتائیے گا, چلیے ترجیحات کے حوالے سے کچھ آپ نے چیزیں سامنے رکھ دیں, مگر بظاہر جو چیزیں آپ نے بتائی, جیسے یہ آئی ایس آئی کے سربراہ رہے تھے اور بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا کہ شاید انہوں نے اس انٹیلیجنس ایجنسی کو لیڈ کیا ہے, ایسا لگتا ہے کہ یہ بلیو کرتے ہیں کہ ہمارا ایک اپنا دائرہ کار ہے, ہمیں اس سے باہر نہیں نکلنا, تو یہ چیزیں بہت زیادہ معاون ثابت ہو سکتی ہیں آنے والے وقت میں. یہ ان کا کانڈکٹ ایسے ہی رہا ہے. کچھ مطلب آرمی چیف جو آئی ایس آئی چیف تھے ان کو بہت زیادہ سیلف پبلسٹی کا شوق تھا, اور اس طرح آئی ایس پی آر کے چیفز کے متعلق ہے. کچھ لوگ اس کے یہ جو آتا ہے نا ساری پاپولیرٹی, اس سے بہت زیادہ ان کی شخصیت پہ اثرات ہوتے ہیں, ادارے پہ بھی شخصیات آتی ہیں. تو انہوں نے بڑا لو پروفائل رکھا. انہوں نے جنرلی جو ہے پبلسٹی اتنی پسند نہیں کرتے. فار ایگزامپل جنرل فیض حمید جو ہے ان کو بہت زیادہ پبلسٹی کا شوق تھا, اور وہ نظر آتے تھے کہ لوگوں میں وہ جو ہے کہ کابل کے اندر تصویر اتر رہی ہے, فلانی جگہ پہ وہ جا رہے ہیں, سیاسی معاملات کے اندر میٹنگز کے حوالے سے, ایون یہاں تک کہ وہ کئی دفعہ صحافیوں کو ڈائریکٹلی کال بھی کر لیتے تھے.
تو وہ یہ ان کا جو کانڈکٹ رہا ہوا ہے یہ پیچھے رہ کے اپنی حدود کے اندر رہ کے یہ معاملات کو طے کرنے کا ان کا ایک ماضی رہا ہوا ہے، اور امید کرتا ہوں، میں سمجھتا ہوں بہت اچھی چیز ہے. صحیح ہے. بریک کی طرف بڑھنے سے پہلے ایک آخری سوال پوچھوں گی. ابھی کچھ چیزیں ہوئی نہیں ہیں مگر آپ کا تجربہ اور آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے بطور آرمی چیف؟ اگر آپ جنرل عاصم منیر صاحب کو اپنے سامنے رکھتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کس طرح سے ریئیکٹ کریں گے؟ پہلا ان کا ریئیکشن کیا ہوگا موجودہ صورتحال میں؟ نہیں، یہ تو خیر ہم سب کی نگاہیں ہیں اس چیز پہ کہ یہ کیسے کرتے ہیں، مگر ان کے میں نے کہا نا بہت چیلنجنگ سچویشن ہے. ایک کہ یہ جو یہاں کے سیاسی معاملات ہیں کہ آپ نے اپنی یہ بھی مداخلت کے اندر کم بھی کرنا ہے. لوگوں کی جو امیدیں ہیں وہ بڑی پیراڈاکسیکل اور متضاد بھی ہیں کہ وہ اس کے اندر اس کے بیلنسنگ ایکٹ کرنا، ٹائٹ روپ واکنگ جسے کہتے ہیں کہ آپ رسی کے اوپر تنی ہوئی رسی پہ چل رہے ہیں، توازن کیسے قائم کریں گے کہ یہ مسئلہ بھی اس کا حل بھی نکل آئے، مگر یہ بھی الزام نہ آئے کہ جناب آپ ایک پارٹی کی طرف پارشل تھے. کیونکہ یہاں پہ اتنی زیادہ پولرائزیشن ہے کہ جو بھی آپ سیاسی حل نکالیں گے ایک پارٹی کو فائدہ ہے، ایک پارٹی کو نقصان ہے، اور جس کو نقصان ہوتا ہے وہ اس کا ایک ریئیکشن آتا ہے، اس کے ریئیکشن میں پھر آرمی چیف بھی اس دلدل میں پھنستے جاتے ہیں. سو یہ بڑا مشکل کام ہے کہ اس وقت بہت لوگوں کی، عوام کی بھی اور سیاسی پارٹیوں کی بھی متضاد امیدیں ہیں ان سے. مگر یہ جو میں نے بتائی ہیں نا امیدیں ریفارمز کی، اصلاحات کی، یہ کوئی اس میں تضاد نہیں ہے. یہ ہر آدمی پاکستان کا کہہ رہا ہے، ہر جرنلسٹ، ہر سیاسی پارٹی، ہر طرف سے جو ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اصلاحات بڑی ضروری ہیں. صحیح، ٹھیک ہے. ایک بریک کی طرف ابھی بڑھتے ہیں. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے یہیں سے گفتگو آگے بڑھے گی، مگر اس کے ساتھ ساتھ جانے والے قمر جاوید باجوہ صاحب، ان کی لیگیسی کے حوالے سے عامر صاحب کا تجزیہ لیں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. عامر صاحب، جانے والے کی لیگیسی ہمیشہ بات ہوتی ہے، باجوہ صاحب کی کیا لیگیسی ہوگی؟ باجوہ صاحب کی جو ہے نا آج کا میرا جو جواب ہوگا وہ بڑے ڈیفرنٹ جواب ہوگا 30 تاریخ کو، اور یہ صرف میرا نہیں ہے، ہر ایک کا. ان کی جو ہے نا لیگیسی وہ بننا ہوتا ہے کہ ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ تاریخ بتائے گی. تو باجوہ صاحب کی تاریخ جو ہے نا وہ 4 دن بعد شروع ہو جائے گی. ہمارے ہاں ایک روایت بھی رہی ہے اور ایک اس کی وجوہات بھی ہیں کہ جب وہ سرونگ ہوتا ہے تو وہ ایک اور ان کے متعلق جذبات ہوتے ہیں. جو ہی ریٹائر ہوتا ہے تو لوگ ذرا کھل کے بیان کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ بالکل ان کا تو خاص طور پہ بہت زیادہ لوگوں کی بڑھاس ہے جو کہ نکلے گی، اور تینوں ہی پارٹیوں کی طرف سے نکلے. سیاسی پارٹیوں میں بھی اکراس دا بورڈ آئے گی بڑھاس. کہ آپ دیکھیں کہ اس وقت پاکستان کی 3 بڑی پارٹیاں ہیں اور تینوں ان سے ناخوش رہی ہیں. ایون نون لیگ اور پیپلز پارٹی، پی ڈی ایم والے بعد میں بینیفیشری ہیں. گورنمنٹ ان کی وجہ سے بنی ہوئی تھی، مگر مبینہ طور پہ چلیں کہہ لیں تو مگر ان کا آپ دیکھیں پیپلز پارٹی کا وہ بنیادی طور میں ان کے خمیر میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ کی پالیٹکس ہے. بینظیر بھٹو جس طرح سے وہ وکٹم تھی اسٹیبلشمنٹ کی، ان کے والد صاحب کو جو ہے بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی. اور اس کے بعد نون لیگ نے جب سے ان کی جو ہے حکومتیں گئی ہیں، پہلی حکومت، دوسری حکومت بھی اور جو ہے یہ تیسری بھی، تو ان کو بھی ایک اس بات کی تکلیف ہے اور وہ بھولے نہیں ہیں. میاں نواز شریف صاحب تو خاص طور پہ بالکل نہیں بھولے. وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ان کا بہت زیادہ رول رہا ہوا ہے. تو ان کا بھی، اور پی ٹی آئی تو اب ہے ہی ہے. پی ٹی آئی نیکسٹ اسٹیپ فارورڈ چلی گئی ہے کہ انہوں نے پہلے تو نون لیگ کی حد تک تو صرف ان کے لیڈرز اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کرتے تھے، انہوں نے تو اپنے ورکرز تک یہ لے گیا ہے. تو یہ باجوہ صاحب کی لیگیسی میں سمجھتا ہوں کہ ایسا، ایک تو وہ فوجی جرنیل رہے نا جنہوں نے مارشل لاء لگائے، 4 مارشل لاء لگے، ایوب خان ہو گئے، یحییٰ خان ہو گئے، ضیاء الحق ہو گیا، مشرف. تو باقی تو اور یہ ایک ادارے کا بھی یہ ہے کہ وہ بھی جب یہ جاتا ہے، جب ہوتا ہے تو وہ لانگ لیو دا کنگ چل رہا ہوتا ہے. تو اس کے بعد مگر جو ہی جب مشرف صاحب چلے گئے تھے تو ایک فیشن بن گیا تھا ان کے خلاف بات کرنا، اور ہر آپ کو جو سرونگ اور ایکس آرمی ملتا تھا وہ کہتا تھا کہ یار اس نے ہمارے ادارے کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا. تو یہ پہلے سویلین چیف ہیں، جو سویلین دور کے چیف ہیں جن کے متعلق اس طرح کی ریئیکشن. صحیح ہے، ٹھیک ہے. مگر ان کی لیگیسی کے ساتھ بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو کبھی بھولے نہیں گے اور جو کبھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے. اس میں صحافی برادری کے اندر آپ نے قتل کے حوالے سے بات کی، ارشد شریف صاحب کا بہیمانہ قتل، اس کے حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں؟ جی اس میں ایک تو ہمارا گلہ ابھی بھی ہے اور ہم روز ریپیٹ کر رہے ہیں
کہ سپریم کورٹ جو ہے فٹ ڈریگنگ کر رہی ہے کہ اتنے دنوں سے انہوں نے، جبکہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے کہا ہے ہماری کمیونٹی خط لکھ چکی ہے، اس کے بعد ارشد شریف کی والدہ خط لکھ چکی ہیں، مگر وہ جوڈیشل کمیشن نہیں بنا پا رہے، اور اس کی نہ بننے کی وجہ سے یہ ہے کہ ایف آئی اے کی ایک تفتیشی ٹیم ہے جو کہ پیش رفت کر رہی ہے۔ اب کافی لوگوں کے ان کی نیت پہ اور ان کے کریڈینشلز پہ شک ہے، مگر ان سے جو کام جوڈیشل کمیشن کو کرنے چاہیے انہوں نے کچھ کیے ہیں، اگر آپ پڑھ دیں میں تاکہ اس پہ تبصرہ کر سکوں۔ پہلے تو میں یہ بتا دوں عامر صاحب کہ جو تشکیل کردہ 2 رکنی تحقیقاتی کمیٹی تھی اس نے 2 الگ الگ خط لکھے ہیں۔ پہلے تو انہوں نے وفاقی سیکرٹری خارجہ کو خط لکھا جس میں قونصل جنرل کو 14 نومبر 2022 کو ملا۔ اس میں انہوں نے کہا کہ عرب امارات کی پولیس سے رابطہ کار بھی انہیں مانگ لیا گیا جو وہاں پر انویسٹیگیشن کے لیے دبئی میں گئے تھے۔ پھر دوسرا خط انہوں نے جو لکھا ہے ان میں اس نے کہا ہے کہ ہمیں معلومات نہیں دی گئی یو اے کی طرف سے، اور یہ خط 23 نومبر 2022 کو لکھا گیا۔ ایسا لگتا ہے کہ معاملات دبتے چلے جا رہے ہیں، نہ کینیا سے صحیح معلومات مل رہی ہے، نہ یو اے والی صحیح معلومات پرووائڈ کر رہے ہیں، تو یہ کیس تو ایسا لگتا ہے اسی طرح سے لمبا چلتا رہے گا اور کچھ نہیں ہوگا اس کا۔ ہمارے جو ارشد شریف کے قتل کے اندر جو سوالات ہیں اور جو شک ہیں وہ کہ جناب اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول رہا ہوا ہے، اس کی 2-3 وجوہات رہی ہوئی ہیں۔ ایک یہ کہ ان کو یہاں ہوتے ہوئے ان کے اوپر جو 15-16 ایف آئی آر کٹی تھیں، تو ہم نے بھی کوشش کی کہ جناب پتہ کریں وہ مدعی کون تھے، وہ نہیں مدعی مل رہے تھے، تو یہ تفتیشی ٹیم نے کم از کم جو ہے یہ ایک مثبت کام کیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے آئی جی صاحب سے، متعلقہ آئی جی سے 3 صوبوں کے اندر کہ جناب ہمیں یہ سارے پیش کریں، تو جب وہ پیش کریں گے، جب وہ سامنے آئیں گے تو اس سے کافی ابہام دور ہو جائے گا۔ چلے ویسے میں جاتے جاتے کلوزنگ کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ وزیر آباد میں جو حملہ ہوا تھا خان صاحب پہ، اس سے متعلق جو کمیٹی تھی اس میں بھی تبدیلی ہوگی۔ مجھے اجازت دیجیے، آپ کا بھی شکریہ، دیکھنے والوں کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔